अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बूढ़ी रज़िया हामला हुई तो उसकी जान निकल गई। बड़ा बेटा शादीशुदा था। रज़िया शर्म के मारे ये बात घर में किसी को बता न सकी। डॉक्टर ने बच्चा ज़ाया करने को भी मना कर दिया। मजबूरन उसने अपने शौहर और बच्चों को अपने हमल का बताया तो बड़े बेटे ने उसे जलील करके घर से निकाल दिया। रज़िया और उसका शौहर किराए के मकान में रहने लगे। फिर एक दिन रज़िया का बेटा उसे ढूंढते हुए उसके दरवाजे पर आ गया और उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगते हुए ऐसी बात बताई कि रज़िया के होश उड़ गए, क्योंकि उसका बेटा तो सरकारी अस्पताल के कमरे में इस वक्त लाचार सी हालत में वो डॉक्टर के सामने मौजूद थी। डॉक्टर ने उसे जो खबर सुनाई वो सुनते ही उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका शक यकीन में बदल सकता है। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। डॉक्टर ने उसे सख्त नज़रों से घूरा। हालांकि वो खुद भी एक खातून थी, लेकिन सामने बैठी रज़िया को वो तसहीक भरी नज़रों से घूर रही थी। रज़िया बीबी, तुम्हारे पेट में 4 माह का हमल है। रज़िया जवाब में बस उसे बेबस नज़रों से देखती रह गई। काफ़ी अरसा पहले उसे शक हो चुका था कि शायद वो हामला हो चुकी है, लेकिन उस वक्त इस बात के दबाव में इस कदर खौफजदा थी कि वो किसी से बयान ना कर पाई। आज भी बुखार का बहाना करते हुए वो घर से निकली और सरकारी अस्पताल आ गई, जहाँ पर इस वक्त डॉक्टर ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। उसके चेहरे की तारीक रंगत को देखते हुए डॉक्टर ने एक बार फिर उसे सख्त लहजे में शर्मिंदा किया। तुम गांव की औरतें ऐसी ही होती हो। भला इस उम्र में तुम्हारा हामला होना बनता था? उसके पास खड़ी नर्स भी तमाशबीन की हैसियत से रज़िया को घूर रही थी। उसके चेहरे की मायने ख़ेज़ मुस्कुराहट उसे मज़ीद शर्मिंदगी में मुब्तला कर रही थी। डॉक्टर साहिबा, मैं इस हमल को ज़ाया करना चाहती हूँ। बिलाखर वो डॉक्टर की जानिब बढ़ते हुए मिन्नत अमीज़ लहजे में बोली। साथ ही उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से बांधे हुए 2000 रुपये डॉक्टर की जानिब बढ़ाए। तुम्हारा हमल काफ़ी अरसे के बाद हुआ है और इस वक्त बच्चा 4 माह का है, तो इस हालत में हमल कराना तुम्हारे लिए मौत का सबब बन सकता है। डॉक्टर ने उसे मज़ीद खौफज़दा करना चाहा, लेकिन इस वक्त वो जितनी शर्मिंदा थी, उससे बेहतर था कि वो खुद को मौत के मुंह में धकेल देती। डॉक्टर साहिबा, कोई तो हल होगा इसका। उसने एक बार फिर इल्तिजा की। ये सब कुछ करने से पहले सोचना था बीबी। अब जाओ यहाँ से, इसका कोई हल नहीं है। डॉक्टर का लहजा इस वक्त इतना जाहिलाना था कि वो कहीं से भी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं मालूम हो रही थी। वापसी के लिए उठते हुए रज़िया के दिल की हालत उसके लिए तकलीफ दे थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस उम्र में उसे इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। न जाने अब क्या होता। घर आते ही उसकी बहू ताहिरा ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा, अम्मा क्या कहा डॉक्टर ने? उसके सवाल को सुनते ही रज़िया के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया। खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए उसने नफ़ी में सर हिलाया और कमरे के अंदर चली गई। दवाइयों को बिस्तर के नीचे छुपाकर वो खुद भी चारपाई पर बैठ गई। ताहिरा को रज़िया के चेहरे की उड़ी हुई रंगत तजस्सुस में मुब्तला कर गई। वो खुद भी इस वक्त 2 माह के हमल से गुजर रही थी। ताहिरा रज़िया के इकलौते बेटे जुनैद की बीवी थी। कुछ अर्सा पहले उनकी शादी हुई थी। अब तो वो खैर से बाप भी बनने वाला था। शादी के 2 साल बाद घर में खुशी की इस खबर ने गोया सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। उस घर में आने के बाद ताहिरा ने इस घर पर अपनी हुक्मरानी जमा दी थी। रज़िया उसकी जिद हट धर्मी और बदकलामी के बाद भी खामोशी इख्तियार कर लेती। जो भी था, जुनैद उसका इकलौता बेटा था और उसने काफ़ी मन्नतों मुरादों के बाद हासिल किया था। उसकी ज़िंदगी में अगर जीने का कोई सहारा था तो वो जुनैद ही था। जुनैद भी माँ से बेहद लगाव रखता था। ताहिरा के कान भरने के बावजूद वो कम ही उस जाने मतवज्जो होता। शाम तक रज़िया अपने कमरे में रही। उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो बाहर निकलकर किसी का सामना कर पाती। उसे यूं मालूम होता था जैसे हर देखने वाली आंख उसके लिए तमस्खर का बाइस बन रही है। शाम को खाना खाने के बाद वो दोबारा अपने कमरे में चली गई। ताहिरा भी उसकी अजीबोगरीब हरकतों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी सास क्या छुपाए बैठी है। हस्बे मामूल सलीम रात देर से घर आया। ताहिरा ने उसे सालन गर्म करके रोटी पकड़ाई और खुद भी परेशान सी उसके करीब बैठ गई। सलीम सारा दिन मेहनत मजदूरी करता, लेकिन इसके बावजूद वो पैसों को इसी तरह उड़ाता। सारी जिंदगी उसने घर और औलाद के मुतालिक नहीं सोचा था। क्या बात है, आज बड़ी मुरझाई हुई है रज़िया। सलीम ने रज़िया के मुरझाए हुए ज़ईफ़ चेहरे को देखा। सिर्फ 40 की उम्र में वो वक्त से ज़्यादा बूढ़ी मालूम होती थी। जब से तुम्हारी ज़िंदगी में
آئی ہوں سکون دیکھا ہی کہاں ہے میں نے۔ سلیم کی جانب دیکھتے ہوئے رضیہ بھی گویا پھٹ پڑی۔ جب صحن میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو طاہرہ نے کان لگا کر سنا، آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب آ گئی۔ اس عمر میں یہ دن دکھانا باقی تھا۔ رضیہ روتے ہوئے آہستہ لہجے میں سلیم کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ناسمجھی سے بس کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے رضیہ سے پوچھا۔ 4 ماہ کا حمل ہے میرے پیٹ میں، آج ہی ڈاکٹر سے چیک کروا کر آئی ہوں میں۔ رضیہ کی بات سنتے ہی سلیم حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے اسے بھی اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو، جبکہ باہر کھڑی طاہرہ تو بس پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ یہ اس کی ساس نے اس عمر میں کون سا چاند چڑھا دیا تھا؟ پاگل ہو گئی ہے تو بھی، اور یہ تیری ڈاکٹر نے بھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیم خود حیرت اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جنید کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اور آج 25 سالوں کے بعد رضیہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ دوبارہ حاملہ ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر طاہرہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کیا، جبکہ جنید نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پر غصہ واضح تھا۔ سارا دن مفت کے نوکر بنے رہتے ہو، کچھ پتا بھی ہے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ اس کی تیز چلتی ہوئی زبان پر ہمیشہ کی طرح جنید نے اسے گھورا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ جنید کو طاہرہ کی سخت کلامی سے ہمیشہ کوفت ہوتی تھی۔ وہ تھکا ہارا شام کو گھر میں آتا تو طاہرہ اپنے سخت لہجے سے اسے مزید تھکا دیتی تھی۔ میں تو کروں گی اسی لہجے میں بات، اپنی ماں کو جا کر دیکھو، اس عمر میں کون سا چاند چڑھا رہی ہیں وہ؟ طاہرہ مزید جنید کے قریب ہوئی، جبکہ جنید کی آنکھوں میں اب غصہ چھلکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ طاہرہ کو سخت سنا دیتا، جب طاہرہ کی بات نے اسے سن کر دیا۔ تمہاری ماں حاملہ ہے، اس عمر میں پھر سے بچے پیدا کرے گی وہ؟ جنید کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی، جبکہ اسے خود کو بے یقین سا دیکھتے پا کر طاہرہ نے بات کو مزید بڑھایا۔ ارے اس عمر میں ہم نے بھی باہر نکلنا ہے، لوگوں کا سامنا کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک طرف سے تو بیٹا بچے پیدا کر رہا ہے، اور اسی گھر میں ماں بھی بچے پیدا کر رہی ہے۔ توبہ ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے طاہرہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ خود تمہاری ماں نے، تمہارے باپ کو بتا رہی ہے، نہیں یقین تو جا کر پوچھ لو۔ اس کے کمرے سے آتی ہوئی آوازوں پر رضیہ نے دہل کر سلیم کی جانب دیکھا۔ اس سوچ پر ہی اسے شرمندگی طاری ہو گئی تھی کہ اب اس کا بیٹا بھی اس کی حالت سے واقف ہو چکا ہے۔ آخر وہ کیا سوچتا ہوگا اپنی ماں کے بارے میں؟ سلیم بھی اس بات پر خاصا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ ساری زندگی سلیم نے اس بات کو مد نظر رکھا تھا کہ عورت کی اہمیت بس اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت مرد کو بستر پر دستیاب پائی جائے۔ یہ چیز اس کے ذہن میں کسی زہریلے مادے کی طرح بھر دی گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ آج بھی رضیہ کا کوئی جواز قابل قبول نہیں سمجھتا۔ چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہوتی یا خوشی کا کوئی مقام آتا، سلیم اکثر رضیہ کے انکار پر اسے مار پیٹ پر اتر آتا۔ کتنی ہی بار رضیہ نے صرف اسی وجہ سے مار کھائی کہ وہ سلیم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اب ان کی عمر نہیں رہی، اب ان کے گھر میں ان کی بہو موجود ہے، جوان بیٹا بھی ہے، لیکن وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ جہاں جنید اس کی اس طبیعت سے واقف تھا، وہیں کوئی بھی اس کے سامنے اس بات کو دہراتا نہیں تھا، اور اس بات کے بعد آج حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اس عمر میں حاملہ ہونے کی خبر رضیہ نے اسے سنائی تو اسے بھی شرمندگی نے گھیر لیا۔ شادی کے ماہ بعد ایک عرصہ وہ بے اولاد رہے، اور اس عرصے میں انہوں نے مختلف دوائیوں کا استعمال کیا، ہر دیسی علاج کو اپنایا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی گود میں جنید کو ڈال دیا۔ حمل کے آخری دنوں تک بھی سلیم رضیہ کو استعمال کرنے سے باز نہیں آیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے مرد پر عورت کو بالکل جائز قرار دے دیا، وہ جب چاہے جس حالت میں چاہے اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار رضیہ کا دل چاہتا کہ وہ کسی سے اس معاملے کا ذکر کرے، لیکن پھر شرمندگی کی بنا پر وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ صبح تک نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی، وہ بس اسی پریشانی کا شکار تھی کہ جنید کا سامنا کیسے کرے گی۔ صبح طاہرہ اسے کمرے میں ہی چائے دے کر گئی، کیونکہ اس نے بہانہ بنا لیا تھا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے۔ جنید سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ طاہرہ اسے جاتے جاتے جن نظروں سے گھور رہی تھی، وہ ایک بار پھر پریشانی کا شکار ہو گئی۔ جنید کام پر چلا گیا، سلیم بھی گھر سے باہر چلا گیا، تبھی وہ باہر آ گئے۔
طاہرہ نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر اس سے اس بات کی تصدیق چاہی، لیکن اب اس کے پاس اس بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجبوراً اسے اس بات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اماں، ویسے اس عمر میں تجھے شرم نہیں آئی؟ طاہرہ نے بغیر کسی جھجک کے رضیہ کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ اب بھی وقت ہے، بچہ گرا دے، اس عمر میں پیدا کرے گی تو کون دیکھ بھال کرے گا؟ تمہاری تو خود اس حال میں ہوں۔ طاہرہ نے اپنی جانب سے اسے مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر بچہ گرانے کی کوشش کی تو یہ بہت خطرناک ہوگا، رضیہ نے دھیمے لہجے میں طاہرہ کو بتایا، اور طاہرہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ معمول کے مطابق رضیہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ طاہرہ نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کو کال کر کے یہ بات بتائی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے 2 دنوں کے اندر اندر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ نہ جانے یہ بات لوگوں کو نظام فطرت کے خلاف کیوں محسوس ہو رہی تھی، جو وہ اپنی پہنچ کے مطابق ہر شخص کو یہ بات بتانا فرض سمجھ رہے تھے۔ ارد گرد کی کئی عورتیں رضیہ سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئیں۔ مارے شرمندگی کے رضیہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ جنید اس وقت پرنسپل آفس سے کچھ فائلز لے کر سٹاف روم میں دینے کے لیے گیا۔ جب اسے دیکھتے ہی وہاں موجود اساتذہ میں سے کچھ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جنید میاں، ابھی اپنے ابا بننے کی خوشی کی مٹھائی تم پر ادھار تھی، اب 2 اکٹھی ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی سب نے کہا لگا کر جنید کو دیکھا، جس کا رنگ مارے شرمندگی کے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس عمر میں کیا کھلاتے ہو ابا کو، ہمیں بھی بتاؤ، ایک استاد نے اسے دیکھتے ہی جملہ کسا، اور اب جنید کی بس ہو چکی تھی۔ وہ شدید غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے جتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ لوگ آتے جاتے اس سے پکڑ کر اس خبر کی تصدیق چاہتے۔ اس شام وہ گھر گیا تو اس کے سر پر غصہ سوار تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ابا، اگر تیری عزت نہیں تھی تو کم سے کم ہماری عزت کا خیال کر لیتا، اس نے سلیم کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ رضیہ تو بس اس کے بعد سن کر سر جھکا کر رہ گئی۔ اماں، باہر نکل کر دیکھ تو تجھے پتا چلے لوگ کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ میرے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ اس روز اس نے ماں باپ سے پہلی بار اس لہجے میں بات کی۔ سلیم نے بھی اسی لہجے میں اسے جواب دیا۔ جب دونوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہوئی اور جنید نے وہ کہہ دیا جس پر رضیہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ تم دونوں اپنے اس بچے کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ، میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو۔ رضیہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ طاہرہ کے چہرے پر اس وقت شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ سلیم اور جنید دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے، اور بالآخر سلیم نے رضیہ کو اپنا سامان باندھنے کے لیے کہہ دیا۔ جنید غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ نے سلیم کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ جانتی تھی کہ صبح تک جنید کا غصہ اتر جائے گا۔ اس نے سلیم کو سنبھال لیا، لیکن جنید تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے طاہرہ کو کہہ دیا کہ وہ آج شام کو واپس آئے تو یہ دونوں اسے اس گھر میں نظر نہ آئے۔ رضیہ کو اپنے بیٹے سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو نظام فطرت کے خلاف ہو یا اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے بیٹے نے ان دونوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ طاہرہ نے حقیقت میں ان کا سامان باندھ دیا، اور اس شام وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ رضیہ رو رو کر ہلکان تھی۔ سلیم تو بار بار اس کی تربیت کو کوس رہا تھا۔ اس وقت دونوں کے پاس رکنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ پوری رات انہوں نے جیسے تیسے گزاری۔ صبح سلیم گاؤں کے ذمہ دار کے پاس گیا اور اسے جا کر منت سماجت کرتے ہوئے اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیا جائے، بدلے میں وہ اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس عمر میں اس سے زیادہ وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ساری زندگی من مرضی کرنے کے بعد اب اسے بھی خسارے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اسے باتیں نہیں سناتے تھے، کافی لوگ تھے جو اسے بھی شرمندگی دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ باقاعدہ طور پر اسی ٹھکانے پر رہائش پذیر ہو گئے جہاں انہیں کچھ دنوں تک امید رہی کہ جنید انہیں منانے آئے گا، لیکن جنید کی جانب سے مکمل لاغرضی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ امید بھی توڑ دی۔ رضیہ کے ساتھ ساتھ سلیم نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید اس عمر میں آنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ 2 دنوں تک جنید کو اس بات کا تھوڑا بہت احساس رہا،
لیکن کچھ لوگ اسے مکمل حق پر سمجھتے تھے اور پھر طاہرہ کا مسلسل اس کے دل میں مختلف باتوں کا زہر گھولنا اسے والدین سے مکمل طور پر غافل کر چکا تھا۔ اس نے دل میں اس بات کو بھی سوچ لیا تھا کہ اس وقت یہ گھر اور گھر میں موجود ہر چیز صرف اسی کی ہے۔ اگر اس میں کسی نئے حقدار کا اضافہ ہوتا تو یقیناً یہ اس کے لیے خسارے کی بات تھی اور نقصان کا سبب بنتی۔ وہ ان چیزوں میں سے اپنے علاوہ کسی کو بھی حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ اس پر صرف اور صرف اس کا اور اس کی اولاد کا حق تھا۔ طاہرہ اسے مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتی تھی، اس نے کتنی محنت سے یہ گھر جوڑ رکھا ہے، اور اگر کل کو اس کے ماں باپ کسی نئے وارث کو پیدا کر کے ہر چیز بانٹنے کا حکم دے دیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس سب کے برعکس رضیہ پر آئے روز دن مشکل ہو رہے تھے۔ کافی عرصے کے بعد ہونے والے حمل نے کئی پیچیدگیوں کو اختیار کر لیا تھا اور اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے پاس اس وقت اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتے یا گھر میں اچھی خوراک کا انتظام کرتے۔ جس شخص نے انہیں رہائش دے رکھی تھی، سلیم سارا دن اس کے جانوروں کا خیال رکھتا اور اس کے بدلے میں وہ انہیں 2 وقت کی روٹی اور کچھ دودھ دیتے۔ رضیہ جنید سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کا دل ہر وقت جنید کے لیے بےتاب رہتا۔ ہر معمول کے مطابق بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر آج بھی لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے تو حیرت سے اسے دیکھتے اور پھر عجیب و غریب تاثرات سجا کر ہنس دیتے۔ رضیہ نے جنید کا حد سے زیادہ انتظار کیا، لیکن جنید دوبارہ ان کا حال احوال جاننے کے لیے نہ آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین کو اس وقت اس کی ضرورت ہوگی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن رضیہ کے بچے کی پیدائش تھی۔ کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا اور حمل کی پیچیدگیاں اور اس کے بعد ہونے والی کمزوری نے اسے حد درجہ لاغر بنا ڈالا۔ پوری رات وہ درد سے بحال ہوتی رہی۔ مسلسل کوشش کے باوجود گھر میں بچے کی پیدائش ناممکن تھی۔ دائی نے رضیہ کو دیکھتے ہی جواب دے دیا کہ اسے ہسپتال لے کر جاؤ، لیکن سلیم کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت وہ خود کو حد سے زیادہ مجبور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جاننے والے ہر شخص کے سامنے ہاتھ بڑھایا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ رضیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ درد سے بحال ہو کر اس نے صرف جنید سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سلیم اس کی حالت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن ایک بار پھر جنید کے دروازے پر جانا اس کی عزت نفس کے خلاف تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جنید کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ طاہرہ اسے دیکھتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ جنید اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے اپنے گھر بچے کی پیدائش ہے اور اس وقت وہ کوئی بھی مالی امداد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے صرف جنید سے ملنا ہے، اس کی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر طاہرہ سے درخواست کی، لیکن طاہرہ نے اسے کہہ دیا کہ جنید نے ملنے سے منع کر رکھا ہے۔ وہ جنید کے اسکول کے دروازے پر بھی گیا۔ چوکیدار کو اندر بھیج کر اس نے جنید کو بتایا کہ دروازے پر اس کا باپ کھڑا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن جنید نے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا اور سلیم خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ سلیم نے سرکاری اسپتال میں رضیہ کو داخل کروا دیا اور وہاں پر لوگوں کی منت سماجت کر کے انہیں اپنی مدد کے لیے قائل کر لیا، یہاں تک کہ اسے ایک وقت میں رضیہ کی دوا لانے کے لیے سڑک سے بھیک بھی مانگنی پڑی۔ رضیہ کے آپریشن کے بعد اللہ نے ایک بار پھر بیٹے سے نوازا۔ وہ لاغر سا وجود سلیم کے ہاتھ میں بلک بلک کر رو رہا تھا اور سلیم اسے دیکھتے ہوئے رو رہا تھا۔ ایک بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ان کی پرواہ تک چھوڑ دی، جبکہ اللہ نے انہیں پھر سے بیٹے سے نوازا تھا جس کے لیے انہوں نے سڑک سے بھیک تک مانگنا گوارا کر لی۔ رضیہ کو وارڈ میں لا کر رکھا گیا تو ارد گرد کی خواتین بھی اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کچھ نے ہمدردی کے طور پر اسے آسرا دیا تو کچھ خواتین اس وقت بھی اسے مذاق کا نشانہ بنا کر ظاہری سے افسوس سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک دوسرے سے سرگوشیانہ لہجے میں شرماتے ہوئے وہ یہی بتا رہی تھیں کہ اس عمر میں انہوں نے بچہ پیدا کیا ہے۔ رضیہ تو اس ننھے سے وجود کو دیکھ کر نہال تھی۔ جتنی مشکلوں کے بعد وہ اسے اس دنیا میں لے کر آئی تھی، وہ اس کے لیے کوئی معجزہ ہی تھا۔ ماں عمر کے ہر حصے میں ماں ہی ہوتی ہے، ماں کے لیے عمر معنی نہیں رکھتی۔ اس کی مامتا اس ننھے وجود کو دیکھ کر بے حال تھی۔ اس نے اسے سینے سے لگایا تو بے اختیار انہیں جنید کا ننھا وجود یاد آ گیا۔ وہ بھی اس طرح مسرت کا باعث بنا تھا۔
اس کے پیدا ہونے پر بھی انہوں نے اسی طرح خوشیاں منائی تھیں، اور آج وہ ان لوگوں سے اتنا عاجز آ چکا تھا کہ ماں کو آخری خواہش کے طور پر بھی ملنے نہیں آ پایا۔ اب اس کے پاس جنید کی کمی کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے یہ وجود موجود تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مشکلات بھی کم ہوتی چلی گئی۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ رضیہ کے لیے جنید کی یاد میں کمی کا باعث بنتا۔ سلیم بھی اب کافی حد تک اس بچے سے دل لگا چکا تھا۔ سلیم کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ اب اسے کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا، لیکن پھر بھی اس لیے کہ رہائش کا انتظام ہو اور گھر کا چولہا جلتا رہے اسے کام کرنا پڑتا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی ساتھ چھوڑتی جا رہی تھیں۔ اس عمر میں انہیں جنید کی ضرورت تھی۔ جنید ان سے منہ موڑ کر بیٹھا تھا۔ اپنے ننھے سے مہمان کے انتظار میں وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنے کندھوں پر موجود ہر ذمہ داری کو خیر آباد کہہ دیا۔ بچہ ایک ماہ کا ہوا تو ایک بار پھر رضیہ جنید کے گھر گئی۔ طاہرہ اور جنید نے خوش دلی سے اس سے ملاقات نہیں کی اور بس وہ رنجیدہ سی واپس لوٹ آئی۔ اس روز سلیم بھی اس سے ناراض ہوا کہ وہ اپنی عزت نفس کو روند کر بار بار اس کے دروازے پر کیوں جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جنید خدا کی ناراضگی کو مول لے رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ خود کو ایک ایسے گڑھے میں گرا رہا ہے جو صرف پچھتاووں اور ندامتوں سے بنا ہوا ہے، اور اس گڑھے میں مکمل گرنے کے بعد صرف پچھتاویں اور ندامتیں ہی مقدر بن جاتی ہیں۔ اندر ہی اندر رضیہ کو بے تابی سے جنید کی اولاد کا انتظار تھا۔ ہر ماں کو اپنے بچوں کی اولاد سے خاص انسیت ہوتی ہے۔ بالآخر اللہ نے جنید کی گود میں بھی بچہ ڈال دیا۔ رضیہ نے بس سنا تھا کہ اللہ نے جنید کو بیٹے سے نوازا ہے۔ رضیہ کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر سے جائے، لیکن سلیم نے اسے منع کر دیا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار اس دروازے سے رنجیدہ لوٹ آئے، ان کا بیٹا بار بار ان کا دل دکھانے کی وجہ بنے۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ آج بچے کی پیدائش کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے۔ رضیہ کا چھوٹا بیٹا 5 ماہ کا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جنید کے بیٹے سے صرف 2 ماہ بڑا تھا۔ سلیم اس وقت چھوٹے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے اس سے کھیل رہا تھا اور رضیہ بکری کا دودھ گرم کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ان مہینوں میں یہ پہلی مرتبہ تھا جب کسی نے اس بوسیدہ دروازے پر دستک دی تھی۔ رضیہ کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ زندگی میں وہ کون سا ایسا لمحہ نہیں تھا جس لمحے اس نے جنید کو یاد نہیں کیا تھا۔ آنے والی ہوا کی سرسراہٹ میں بھی وہ جنید کی آمد کو ڈھونڈتی رہتی تھی۔ دودھ وہیں پر رکھتے ہوئے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دروازے کی چوکھٹ پر جنید کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود شاید اس کا بیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رضیہ کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو چمکنے لگے۔ جنید ماں کی بے تابی اور بے قراری کو بھانپتے ہوئے آگے بڑھا اور رضیہ کے گلے جا لگا۔ آج وہ حقیقت میں اس گھڑے میں گر چکا تھا جس کی ندامتوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ سلیم تو بس دنگ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جس کے پہلو میں طاہرہ بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ یہ ایسے الفاظ تھے جن کو سنتے ہی رضیہ پگھل گئی۔ اتنے مہینے کی ناراضگی تو دھل کر صاف ہو گئی۔ وہ ماں تھی اور کبھی بھی اپنے بچے سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ جنید بے پناہ رو رہا تھا۔ وہ سلیم کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایک دن تھا جب سلیم اس کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا، اور آج وہ اس کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، لیکن وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے تھے کیونکہ وہ پھر بھی باپ تھا۔ ارد گرد کے تانوں پر دھیان دیتے ہوئے، میں نے آپ کے وجود کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھا۔ میں نے خدا کی مرضی کے خلاف جا کر فیصلہ کیا۔ غرور و تکبر میں سب کچھ بھول گیا، وہ اعتراف کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آج اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا، لیکن میں اپنی اولاد کی وجہ سے تا عمر ندامتوں کا شکار ہوتا رہوں گا۔ جس روز بچے کو ڈاکٹرز نے میرے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہے، اس روز میرے برے رویے کی کڑواہٹ میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی رضیہ نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی ساری زندگی وہ تکلیفوں میں گزار سکتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔
وہ جانتے تھے کہ اس وقت وہ کس کیفیت کا شکار ہے۔ اماں، آج لوگ مجھے میرے بچے کے حوالے سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج مجھے اس کے وجود کو دنیا میں لانے کے بعد بھی چھپا کر رکھنا پڑ رہا ہے، اور شاید ساری زندگی اسے چھپا کر رکھنا پڑے گا، لوگوں کی درندگی سے، لوگوں کی نظروں سے۔ رضیہ اور سلیم اپنے سامنے بیٹھے اپنے جوان بیٹے کو درد سے روتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت ان کا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا۔ آج 3 مہینے ہو چکے تھے اور ہر رات جنید پچھتاوے کی آگ میں جلتا۔ جب بھی وہ اس وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا تو اسے اس وجود کا خیال تڑپانے لگتا، جس کو ماں کی کوکھ میں دیکھ کر اس نے صرف شرمندگی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سمجھ لیا۔ یہ خدا کی مخلوق ہے اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل نہیں۔ سلیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے نامکمل وجود کو بھی تسلیم کر لیا۔ وہ دنیا کی نظر میں نامکمل صحیح، لیکن ان کے لیے ان کے بیٹے کا خون تھا۔ رضیہ اور سلیم نے اسے معاف کر دیا۔ اس روز جنید انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ طاہرہ نے بھی رضیہ سے معافی مانگ لی تھی۔ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ خدا کے معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ خدا را اپنی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکل کر دیکھیں۔ خدا کی حدود بہت وسیع ہے۔ ہر دنیا میں آنے والا وجود خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ کسی کو بھی تضحیک کا نشانہ مت بنائیں، کسی کے لیے تماش بین کا کردار مت ادا کریں۔ یہ قدرت کا اصول ہے، وہ تماشا دیکھنے والوں کو تماشا بنا دیتی ہے۔ ناظرین